बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल करम से G8 कुरान क्लास की ये क्लास नंबर लेसन नंबर 43 के साथ हम शुरू करते हैं। और आज जो मुरक्कबात हैं उनका काम आगे मज़ीद बढ़ाएंगे। और इस वक्त तक जो हमने मुख्तलिफ मुरक्कबात किए हैं उसमें मुरक्कब इदाफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी और इसी तरीके से मुरक्कब अत्फ़ी चार पाँच पाँच हमने किए हैं। और जो सवालात हमारे मुकम्मल हुए थे वो थे गालबन 12। मुरक्कब अत्फ़ी जो है ये लास्ट टाइम हमने किया था। और आज सवाल नंबर जो 13 उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये मुरक्कब है मुरक्कब अददी, यानी जिसका ताल्लुक गिनती के साथ है, जिसका ताल्लुक गिनने के साथ है और अदद के साथ है, और ये कहलाता है मुरक्कब अददी। गैर मुफीद या गैर कामिल मुरक्कब, इससे क्या मुराद है और उसके क्या कवायद व शराइत हैं। तो मुरक्कब अददी को समझने से पहले हम कुरान करीम में जो मज़कूर एदाद हैं, आदाद, उसका हम जायज़ा लेते हैं कि वो कौन कौन से अदद जो हैं कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 6348 आयात हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मीया समेत। तो कुरान करीम में 30 मुख्तलिफ अदद इस्तेमाल हुए, 30 मुख्तलिफ अदद इस्तेमाल हुए। यानी आप ये सामने आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मुसलसल 1 से लेकर 12 तक की गिनती कुरान करीम में मुख्तलिफ आयात में मुख्तलिफ हालतों में इस्तेमाल फरमाई गई है। इसके बाद फिर गैप आता है और फिर 19 का जिक्र है। तो 12 के बाद जो 13 से लेकर 18 तक नहीं, लेकिन 19 का जिक्र है, 20 का फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80 और फिर 99, फिर 100, 200, 300, 950, 1000, 2000, 3000, 5000 और 50,000। और ये है 100,000, जिसको हम उर्दू में या पंजाबी में 1 लाख कहते हैं। तो 1 लाख दर हकीकत हम जानते हैं, और ख़ास तौर पर जो अंग्रेज़ी में ख़ास तौर पर 100,000 यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। तो यानी 100,000। तो ये 30 अदद हैं जो कुरान करीम में इस्तेमाल हुए। इसमें जो सबसे छोटा अदद जो मज़कूर है कुरान करीम में बार बार आया है वो है 1। ज़ाहिर है 1 से मिनिमम जो हो सकता है वो 1 है, लेकिन ये 1 यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो स्टार्ट होती है गिनती, काउंटिंग 1, वो कुरान करीम में आया है। और जैसा कि आप ये ब्रैकेट में ये देख रहे हैं कि ये है वाहिदुन और ये है वाहिदतुन। तो इससे ये आप समझें कि जो गिनती है या जो अदद है, इसके अंदर भी किसी हद तक एक, यानी कि लिमिट तक, इसके अंदर भी मुज़क्कर और मुअन्नस और तज़कीर व तानीस का उसूल लागू होता है। इसमें ये तसव्वुर पाया जाता है। और बाज़ औक़ात अदद जो है वो एक सिफ़ाती रंग भी इख्तियार कर लेता है। तो बात ये है कि वाहिद अगर एक मुज़क्कर हो तो वाहिद कहेंगे, और अगर वो मुअन्नस हो तो वाहिदतुन कहेंगे, जैसे कुरान मजीद में और मिसालें इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। तो सबसे छोटा अदद जो मज़कूर है वो 1 है, और सबसे बड़ा अदद जो कुरान करीम में आया है वो है 1 लाख, यानी 100,000। 1 लाख का कुरान करीम में जिक्र है। तो जैसे हम ये सीखते हैं
تجویدی لحاظ سے بھی یا قرآن کریم کی سٹیٹسٹکس کے لحاظ سے کہ سب سے چھوٹی آیت مبارکہ کون سی ہے اور سب سے بڑا کلمہ قرآن کریم میں کون سا ہے، سب سے بڑی آیت کون سی ہے، سب سے بڑی سورت کون سی ہے، تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ سب سے بڑا عدد 1,00,000 یعنی 100,000 اور چھوٹا 1۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو بتائے کہ نسبتی اعداد بھی استعمال کیے گئے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پہلا حصہ یا دوسرا یا تیسرا یا اتنواں حصہ جیسے کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جیسے جس کو ہم سٹارٹ کریں اگر 1 ہے تو اس کا جو ہاف ہے وہ نصف ہوگا، تو نصف قرآن کریم میں کئی دفعہ آیا ہے۔ تو سب سے کم جو نسبتی عدد استعمال ہوا ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ جو ہماری جماعت میں جو وصیت کا نظام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 10واں حصہ آپ قربانی کریں، ٹھیک؟ تو 10واں حصہ جو ہے وہ کم سے کم قرآن کریم میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ جو عدد استعمال کیا گیا ہے اس نسبت کے لیے وہ ہے 2/3 یعنی 2/3۔ تو 1/2 نصف ہوتا ہے، اور 1/4 جیسے آپ سمجھ رہے ہیں اوپر سامنے یہ نظر بھی آ رہا ہے آپ کو کہ چوتھا حصہ، تیسرا حصہ، 2/3، 5واں حصہ، چھٹا حصہ، 8واں حصہ اور 10واں حصہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 حصوں کے مختلف، یعنی کہ اگر کسی کے پاس 100 روپیز ہیں، پاؤنڈز ہیں، ڈالرز ہیں، تو ان میں سے اگر انہوں نے کیلکولیشن کرنی ہے یا فرض کریں کہ کنٹریبیوشن ہی کرنی ہے، مالی قربانی کرنی ہے، چندہ دینا ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کریم میں اس چیز کا اظہار کیا گیا ہے، اور خاصے قواعد جو ہیں انشاءاللہ جب آگے ہم آیات آئیں گی تو اس میں یہ چیزیں ہم سیکھیں گے۔ اب ہم جب قرآن کریم میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ جو ہے یعنی 30 مختلف عدد استعمال ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 30 میں سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والا عدد ہے وہ ہے 1، یعنی نمبر 1 جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ بعض اوقات یہ واحد کے لفظ سے کیا جاتا ہے، بعض احد کے لفظ سے بھی یہ آتا ہے، بہت ساری جگہ پہ احد بھی آتا ہے اور واحد بھی آتا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ عدد قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے بارے میں جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کاؤنٹنگ کہ 145 مرتبہ، تو نوٹ کر لیں کہ 1 کا عدد قرآن کریم میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس لیے بھی میں لکھوا رہا ہوں کہ جو قرآن کوئز ہے اس کے اندر سے مجھے خیال آیا تھا کہ یہ سوال بھی میں کسی وقت وہاں پہ سیٹ کر دوں۔ تو 145 مرتبہ۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا عدد جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے وہ ہے 7 کا عدد، ٹھیک ہے؟ سبعۃ یا سبع، 7 کا عدد قرآن کریم میں دوسرا بڑا، یعنی کہ کاؤنٹنگ کے لحاظ سے، شماریاتی لحاظ سے وہ دوسرا ہے، اور وہ 24 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی پہلا 145 مرتبہ 145، دوسرا جو بڑا ہے وہ ہے 24/7 جو ڈیجٹ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اس کا عدد بھی تیسرا ہی ہے، یعنی نمبر 3، وہ 17 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ باقی جو ہیں بعض کوئی اس سے کم، مثلا 145، 24 اور 17۔ پھر اگر نمبر 2 کو دیکھیں تو وہ 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے، نمبر 4 کو دیکھیں تو وہ 12 مرتبہ، پھر کوئی 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی 1,00,000 کی، تو 1,00,000 صرف 1 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، سورہ الصافات میں اس کا ذکر آتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح 50,000 وہ بھی 1 مرتبہ، 5,000 وہ بھی 1 مرتبہ، 3,000 بھی 1 مرتبہ، 2,000 بھی 1 مرتبہ، 1,000 کا لفظ جو الفن ہے وہ 8 مرتبہ، 300 کا لفظ جو ہے 1 مرتبہ، 200 کا 2 مرتبہ، 100 جو ہے جس کو میہ کہتے ہیں، میتن، وہ 6 مرتبہ، اور ابھی 99 کی بات ہو رہی تھی، 99 وہ 1 مرتبہ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 80 کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ 80 جو ہے وہ جو ہے وہ 1 مرتبہ، 70
قرآن کریم میں اور عام طور پر احادیث میں بھی 70 گنا ثواب دیا جائے گا، یا 70 اس طرح کا لفظ آتا ہے، سبعون سبعین، تو یہ ایک مرتبہ نہیں، 70 جو ہے وہ 3 مرتبہ، اور پھر جو 60 ہے وہ ایک مرتبہ، 50 بھی ایک مرتبہ. تو یہ مختلف، میں انشاءاللہ یہاں پہ جب آئندہ نوٹس دوں گا تو یہ بھی میں ذکر کر دوں گا، کیونکہ بعض لوگوں کو بعض انداز سے دلچسپی ہوتی ہے. لیکن بڑی جو چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پہلے جو 3 ہے کاؤنٹنگ کے لحاظ سے، وہ 1، 7 اور 3. یعنی اگر آپ اس طرح یاد کر لیں کہ 173، 173، 1، 7، 3، 145 اور 24 اور 17، اور باقی جو ہے پھر درجہ بدرجہ. تو یہاں تک کرنے کے بعد آگے ہم اس کو مزید اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ابھی ذکر ہوا کہ 30 مرتبہ 30 عدد استعمال ہوئے، ٹھیک، 1 سے لے کر 1 لاکھ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو غور سے وہ آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو 4 عدد کی 4 قسمیں ہمارے پاس سامنے آتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس کو مفرد کہیں گے، جو اکیلا ہے، ایلون، یعنی ایک، اور وہ ہے واحد، اثنان، اور آگے جو اس کی گنتی ہے 1 سے لے کر 10 تک کی گنتی. تو نوٹ کر لیں کہ مفرد اس کو کہتے ہیں عدد کو جو اپنی ذات میں اکیلا ہو، ایک لفظ کے اوپر مشتمل ہو، ٹھیک ہے، 2 لفظوں کا مجموعہ نہ ہو، مرکب نہ ہو، بلکہ ایک لفظ پر مشتمل ہو. جیسے مثال کے طور پر الفن ہے، میتن ہے، واحدن ہے، اور سبعتن یا سبعہ، اس طرح کی. تو 1 سے لے کر 10 تک کی جو گنتی ہے یہ مفرد اس کو کہلائیں گے، ٹھیک. اور جیسے آپ اگر آپ انگلش کو بھی اگر آپ دیکھیں اس لحاظ سے بھی، تو 1، 2، 3، 4 وہ بھی ایک مکمل لفظ ہے، اور اردو کے اندر بھی ایسے ہے. اور اس میں تذکیر و تانیث بھی پائی جاتی ہے، یعنی اگر واحد ہے تو واحدتن ہوگا، اور اگر اثنان ہے 2 تو اثنتان بھی ہوگا، اور اگر یعنی آگے مزید گنتی ہے، مثلا اگر 9 کو کہتے ہیں تسعن تو تسعتن بھی ہے، اور ثمانین اور ثمانیتن، ثمانی اور ثمانیتن، اس طرح اس کی ہمیں ایک انشاءاللہ آپ کو گراف بھی بن کے دے دی جائے گا. تو اس میں تذکیر و تانیث بھی پائی جاتی ہے. تو یہ ہے مفرد کا اصول، اور اس میں میتن بھی شامل ہے، اور یعنی اور الفن جو ہے یہ آگے اس کو بھی مطلب یعنی مفرد میں آئے گا. تو یہ جو تذکیر و تانیث ہے وہ 1 سے 10، اور مفرد کے کلمات کے لحاظ سے یہ 2 لفظ بھی اضافہ کر لیں، یعنی 100 اور 1000، یہ بھی اس کے اندر آ گئے. یعنی کہ اگر کہنا ہو کہ 100، اس کے لیے بھی ایک لفظ ہے میتن، اور اگر کہے کہ 1000 تو وہ الفن، اور اس کی جمع پھر آپ کو پتا ہے کہ الفین قرآن کریم میں آئی ہے، الفان، الفین، مطلب الفین آئی ہے، اور الوف اس کی جمع ہے. جیسے لاسٹ ٹائم ذکر بھی ہوا تھا کہ بنی اسرائیل جب نکلے تھے مصر سے تو قرآن کریم میں لکھا ہے کہ وہ ہزاروں میں تھے، اور لیکن بائبل جو ہے ان کو 6 لاکھ بیان کرتی ہے، جو بالکل واقعاتی لحاظ سے قرآن کریم کا جو بیان ہے وہ سچا ہے. اور اب یہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک ببلیکل ایرر ہے، غلطی ہے. آگے چلتے ہیں. مفرد کے بعد آگے آتی ہے مرکب. تو مرکب جو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ مرکب عددی، یہ اب آپ کو اس کی اب آہستہ اس کے طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس کی طرف جا رہے ہیں. تو مرکب سے کیا ہے؟ اس سے مراد ایسا عدد ہے، ایسا نمبر ہے جو 2 کلمات پر مشتمل ہو، جو 2 کلمات پر مشتمل ہو، اور یہ 11 تا 19 کی عربی گنتی ہے. یعنی عربی میں قرآن کریم میں نے جیسے عرض کیا کہ 12 تک آیا ہے، 11، 12 آ گیا اور پھر 19 آ گیا. تو بہرحال احادیث میں یا مختلف باقی جو عرب میں جو کلام ہے اس میں 11 تا 19 کی جو عربی گنتی ہے یہ وہ مرکب ہے کہ جس کے اندر کوئی اور لفظ کا اضافہ نہیں، بلکہ ایک لفظ اور دوسرا لفظ. یعنی اگر ہم کہیں کہ احد عشرہ تو اس کو 11 کہیں گے، اور اثنتا
اشرتا یا عشرتا، اس کو 12 کہیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اندر بھی یعنی کہ 11 اور 12 کو اگر دیکھیں کہ احدہ اور اسنتا، تو یعنی کہ اگر احدہ اور اس میں احدہ کا مؤنث جو ہے احدہ آ جائے گی، وہ آگے انشاءاللہ میں تفصیل سے ذکر کرتا ہوں. تو یہ مرکب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 کلمات پر مشتمل ہے. 11 سے 19 کی عربی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی تذکیر و تانیث کا اصول پایا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں، اور یہ ہر جو ہم یہ بیان کر رہے ہیں قسمیں، اس کو مزید کھول کر آگے بیان کی جائیں گی. اس کے بعد آ جاتا ہے عقود، جو یعنی اب یوں سمجھیں کہ عقدن کی جمع ہے. دہائی کو کہتے ہیں، جیسے 10 کہتے ہیں نا ڈیکیڈز، جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یا دہائی 10 سال یا 10 مہینے یا 10 کوئی بھی چیز، 10 یونٹ جس کو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کو ہم اس لحاظ سے کر سکتے ہیں. یعنی 10 عدد کی گنتی کو ظاہر کرنے والے لفظ کو ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. تو اس سے مراد 20 سے 90 تک دہائیوں کے لیے، یعنی 10 کی انکریز کے ساتھ، جیسے یعنی 19 تک تو ہم نے سیکھ لیا تھا نا کہ 19 تک کے یہ قوانین ہیں، 1 2 1 سے 10، 11 سے 12، پھر 11 سے 19 تک کی جو گنتی ہے اس کے بارے میں. تو 20 جو ہے وہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا کہ 20 کو 20 کہتے ہیں یا 20. تو 20 سے 90 تک کی جو لفظ ہیں کہ 20 کو کیا کہیں گے، اور 30 کو کیا کہیں گے، 40 کو کیا کہیں گے، 50 کو. تو یہ جو اب یوں سمجھیں کہ تقریباً 8 جو دہائیاں ہیں 20 سے لے کر 90، ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو اسم استعمال ہوتا ہے، اس کو وہ اس کی تیسری قسم ہے جو قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئی ہے اور عام طور پر عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے مثلا 20 20 کو کہتے ہیں، اور 30 30 کو کہتے ہیں، اور 40 40 کو کہیں گے، اور 50 50 کو کہیں گے. تو اس طریقے سے آپ آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی. اور نمبر 4 جو ہے، جو ہم نے مرکب عطفی لاسٹ کلاس میں ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی، بات کی تھی، اس کیٹیگری میں اس کو بھی شامل کر لیں کہ جو عدد ہے یہ بھی اس کے اندر بھی معطوف پایا جاتا ہے، اور مرکب عطفی کے ضمن میں یا اس کے دائرے کے اندر یہ بھی شامل ہو سکتا ہے. اور یہ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب عطفی وہ 3 کلمات پر مشتمل ہوتا ہے، درمیان میں واو عطفیہ آتی ہے، حرف عطف واو آتا ہے. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ 3 کلمات پر مشتمل عدد، سب سے پہلے کوئی ایک عدد ہو جائے گا، کوئی بھی، جیسے کوئی شروع کے جو عدد ہیں مثال کے طور پر 10 تک، کیونکہ اگر ہم نے گنتی دہائیوں کے ساتھ کرنی ہے، معطوف میں جو جیسے کہتے ہیں نا 10 یونٹ دہائی وہ استعمال ہوتی ہے. اس کی مثال آگے آپ دیکھیں کہ 90 و 90، 90 9 کو کہتے ہیں، واو عطفیہ آ گیا، حرف عطف آ گیا، اور 90 90 کو کہتے ہیں دہائی. تو اب یہ ہے کہ 90 یہاں پہ اور کے معنوں میں، یعنی اور معنوی لحاظ سے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کو ایڈ کریں، پلس کا سائن ایڈ کریں. تو یہ ہوگا کہ 9 میرے پاس ہیں اور اس میں 90 اور ملاؤ تو یہ 99 بن جائے گا. 99 کا ابھی ہم نے اوپر ذکر بھی کیا تھا کہ قرآن کریم میں 99 بھی آیا ہوا ہے. جیسے وہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کشف دکھایا گیا، کشف، اس کے اندر بھی وہ دمبیوں کا ذکر ہے نا کہ 99 نعجتن ولی نعجت واحدہ، ایک بڑا لطیف قسم کا ایک واقعہ ان کو کشفی نظارہ دکھایا گیا اور وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 90 اور اس کے درمیان میں اور 90، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ معطوف کا وہ جو سارا ہم نے سیکھا تھا کہ علی اور پھر حرف عطف اور پھر آگے معطوف الی ملا کے درمیان میں وہ آتا ہے، جیسے اوپر ہم لاسٹ کلاس میں، تو یہاں پہ بھی وہ آ گیا.
تو تمام جو اعداد قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے 30 اوپر ذکر کیا گیا، وہ ان 4 کیٹیگریز کے اندر آتے ہیں۔ کوئی بھی ایسے نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ ان کی اس دائرے میں نہیں آتا۔ ہر جو عدد ہے وہ اس دائرے کے اندر آئے گا، اور ان دائروں کو مزید وسیع جو ہے وہ اب کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں جو اپنے سوال کی طرف۔ تو مرکب عددی وہی نسبتی طور پر نسبی لحاظ سے ہم نے جیسے اس کو ساتھ ملایا کہ اشارہ اور اشاری آ گیا، اور توصیف اور توصیفی جیسے اردو میں عام طور پر استعمال بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسا مرکب جس میں گنتی پائی جائے، 1 2 3 کاؤنٹنگ ہو، گنتی پائی جائے، اس مرکب سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ کوئی گنتی کی بات ہوئی ہے، ایک جو 2 لفظوں کو ملا کر ایک عدد بنایا گیا ہے، وہ مرکب عددی کہلاتا ہے۔ اور اس کے بھی 2 اہم حصے ہیں۔ اب یاد ہے کہ مرکب جتنے بھی ہیں ان میں 2 حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ بڑھ بھی سکتے ہیں اس کے دوسرے کے بعد، لیکن پہلا اور دوسرا حصہ ہوتا ہے، اکثر کم از کم 2۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ، اور جیسے کہ موصوف اور اس کی صفت۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ پہلا حصے کا نام ہے اسم عدد، کہ جو عدد جو نمبر کو ظاہر کرے گا، وہ لفظ، وہ کلمہ، وہ اسم جو عدد کو ظاہر کرے، نمبر کو ظاہر کرے۔ اور اسم معدود وہ اسم جو جس پر گنتی کی جائے۔ تو اس کی مزید تفصیل نیچے میں نے لکھی ہے کہ عدد سے مراد وہ کلمہ، وہ لفظ یا وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی تعداد معلوم ہو۔ وہ چیز جو ہے وہ کوئی مطلب انسان بھی ہو سکتا ہے، عاقل بھی ہے، غیر عاقل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، انسان ہو، جو بھی ظاہری ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو جس کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے، کوئی بھی اینی تھنگ، تو جس سے کسی چیز کی تعداد معلوم ہو، اور جس چیز کی تعداد بتائی جائے یا جس چیز کو گنا جائے۔ کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر 5، لیکن 5 کیا چیز؟ مزید وضاحت کے لیے کہ 5 کتابیں۔ تو یہاں پہ جو گنتی ہے وہ عدد وہ 5 ہوگا، کتابیں گنی گئی ہیں 1 2 3 4 5، وہ معدود ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں مفعول کے وزن پہ مفعول، تو یہ ہے معدود کہ یہ اس کی گنتی کی گئی ہے، اس کا عدد، اس کو عددی اس کو دائرے میں لایا گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایک چھوٹا سا ٹیبل بھی ہے، یہاں پہ لفظ ہے سبعۃ، قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ سبعۃ ابواب۔ ایک کلاس ہماری غالباً شروع میں ہوئی تھی جس میں ہم نے جہنم کا ذکر کیا تھا، کہ اور درحقیقت وہ بتانا تھا کہ جنت کے بہشت کے 8 دروازے ہیں، تو وہاں پہ اس کا بھی ذکر آ گیا تھا۔ قرآن کریم میں لکھا ہوا کہ لہا سبعۃ ابواب، کہ اس کے لیے 7 دروازے ہیں۔ اور ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنت بہشت کے 8 دروازے ہیں۔ تو سبعۃ ابواب، سبعۃ یہاں پہ عدد آ جائے گا، یعنی 10 تک جو گنتی ہوتی ہے نا، اس کے اندر وہ تذکیر و تانیث بھی پائی جاتی ہے۔ تو سبعۃ اگر ہے تو سبع بھی ہے، تو سبع مذکر، سبعۃ جو ہے وہ مؤنث۔ ابواب یہ معدود ہے، یعنی اس کو گنا جا رہا ہے۔ تو بابن دروازے کو کہتے ہیں، اور ابواب اس کی جمع مکسر ہے، ٹھیک، جمع تکسیر بھی کہتے ہیں، جمع مکسر بھی، اور اس کو گنا گیا ہے 7 کے عدد سے۔ تو عدد اور معدود مل کر بنے عدد و معدود، یا عدد معدود کہتے ہیں جلدی میں، یا عدد و معدود جیسے ہم کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، یا موصوف و صفت واہ۔ تو سبعۃ ابواب یہ بنے عدد اور معدود، پہلا جو ہے وہ عدد ہے اور بعد میں اس کا معدود۔ اب ہم یہ جو مرکب ہم نے سمجھا کہ سبعۃ ابواب کہہ رہے ہیں، یا جیسے میں نے ابھی اس کا ذکر کیا تھا کہ خمسۃ، ابھی 5 کتابوں کا،
تو اگر میں کہہ دوں کہ خمسۃ کتبن، تو یہ آگے اس کو مزید اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو قرآنی عربی میں عدد کے استعمال کو سمجھنے کے لیے درج ذیل یہ جو 3 اصول ہیں ان کو ذہن نشین کر لیں، ان کو رکھیں۔ ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرا اپنی آبزرویشن بھی ہے، میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ عدد والا یہ جو ہے یہ اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، بار بار پریکٹس کرنی پڑتی ہے، سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بڑا کمپلیکس، بڑا مشکل ترین ہے۔ یعنی کہ عربی کے جو عادات ہیں یہ کوئی آسان نہیں ہیں، کیونکہ ان میں بہت سارے چیزوں کا مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ پریکٹس ہو جائے پھر وہ انسان جو ہے نا ایزی ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر میں آپ کو کہوں کہ قواعد میں جو مشکل قواعد کون سے ہیں، تو یہ بھی قواعد ہیں، کیونکہ اس کے قواعد ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا بدلتے رہتے ہیں، اور بڑی ایک الرٹ مائنڈ کے ساتھ اگر تحریر بھی کر رہے ہوں، تقریر بھی کر رہے ہوں، خاص طور پر وہ جو جن کی عربی سیکنڈ لینگویج ہے، ان کی فرسٹ ایجوکیشنل لینگویج نہیں ہے، ایکیڈیمک لینگویج نہیں ہے، تو ان کو اس کے اندر غلطی کا امکان جو ہے نا امکان وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو میں نے اس کو آسان کرنے کے لیے یہ 3 جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور جس طریقے سے میں نے اس کو سمجھا اور وہ میں نے آپ کو اس طرح یہ لکھا آپ کے لیے، اگر آپ کو اس سے جلدی سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ مطابقت جنس، جیسے ابھی اس بات کا اظہار کیا گیا کہ تذکیر و تانیث بھی اس کے اندر ہوتی ہے، مذکر مؤنث کا تصور بھی ہے، تو مطابقت سے مراد ہے کہ ایگریمنٹ، یعنی مذکر اگر ایک ہیں اور اسی کیٹیگری میں، جیسے آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کے لیے ایک مردانہ حصہ ہوتا ہے، ایک زنانہ، ایک جینٹس کا، ایک لیڈیز کا، تو وہ ایک کیٹیگری ہے اس کے اندر کہ جو ہے یہ لوگ ادھر جائیں گے اس حصے میں، یہ لوگ ادھر جائیں گے، تو مطابقت جنس کے آپس میں ان کی ایگریمنٹ ہو۔ اور نمبر 2 ہے کہ مخالفت جنس، جیسے مرد عورت، بچہ بچی اور لڑکا لڑکی، اسی طرح یہ یعنی کہ مذکر اور مؤنث 2 ڈفرنٹ ان کی ڈائریکشنز ہوں، ڈفرنٹ کیٹیگریز ہوں، ان کا ڈس ایگریمنٹ ہو اس لحاظ سے۔ اور نمبر 3 جو ہے ان کی اعرابی حالت، آخری جو ان کی شکل ہے اس لفظ کی وہ کیا ہو، ان کی جو حالتیں ہیں، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا نا کہ جو اوریجنل فارم میں ہر لفظ کو اپنی حالت رفعی میں ہونا چاہیے یا مرفوع حالت میں ہونا چاہیے، یعنی اس کے اوپر ضمہ تعین ہوگی کہ وہ اس نے آگے سفر کرنا ہے، اس کا سر اٹھا ہوا ہے، اس نے آگے موو کرنا ہے۔ لیکن بعض عوامل کی وجہ سے، بعض فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں، وجوہات ایسی ہیں کہ ان کو نصب دینی پڑتی ہے، ان کو کھڑا کرنا پڑتا ہے، اور بعض کو فرش پہ بٹھانا پڑتا ہے، یعنی کہ ان کو حالت جر میں ان کو کھینچ کر ان کو نیچے رکھنا پڑتا ہے کہ تم ادھر بیٹھو، سٹ ڈاؤن۔ تو اعرابی حالت جو ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ساری جو کہانی ہے یہ جو عدد کی، عربی عادات کی اور قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوئے، ان تین دائروں کے اندر سے گھومتی ہیں، اور ان بعض اوقات ان دائروں کا اگر خیال رکھا جائے تو پھر ان کو سمجھنا، بیان کرنا، پڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اصول نمبر 1 آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اصول نمبر 1 ہے جی کہ 1 اور 2 کے عدد کے ساتھ اگر معدود، جس کا عدد بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جس کی گنتی بیان کی جا رہی، جس چیز کو گنا جا رہا ہے، اگر وہ بھی مذکر ہو تو مطابقت جنس کا اصول لاگو ہوگا۔ یعنی اگر 1 اور 2 جیسے نا 1 اور 2، تو واحد اثنان، یہ واحد اثنان 1 اور 2، جس کو گننا، اس کے ساتھ جس کو گنا جائے گا، جس کا عدد بیان کیا جائے گا، اگر وہ اہل عرب، اہل زبان اس کو مذکر سمجھتے ہوں، جیسے میں نے ابھی کتاب کی مثال دی تھی، تو آپ دیکھا کہ کتاب جو ہے وہ مذکر ہے، کوئی اس کو اہل زبان جو ہے اس کو مؤنث تسلیم نہیں کرتے اور اس کو مذکر، یعنی اسی لیے آپ دیکھیں ذالک الکتاب، وہاں پہ
تلکا کا لفظ استعمال نہیں ہوا. تو اس میں اشارہ جو ہے وہ بھی کھول کے بتاتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے اس میں اشارہ صاف بتا دیتے ہیں کہ آگے جو لفظ ہے وہ کون سا ہے جس مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو مطابقت جنس کا اصول لاگو ہوگا، یعنی مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث عدد و معدود. اب آگے جو مثال ہے وہ ہے الہ واحد، گو کہ جو معبود ہے، اور الہ واحد تو اللہ تعالیٰ ہے. لیکن جو زمانہ قدیم سے اور اب بھی آپ دیکھیں کہ لوگ کئی خداؤں کا تصور رکھتے ہیں. 3 خداؤں کا عیسائیت جو ہے وہ پیش کرتی ہے، اور قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، مسیح علیہ السلام سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کیا تو نے جو ہے اپنی قوم کو کہا تھا کہ میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ مجھے اور میری امی کو الہین من دون اللہ کہ تم معبود بنا لو، تو وہ اس سے اپنی جو ہے وہ بریت ظاہر کریں گے. تو اب دیکھیں کہ 3 خداؤں کا تصور ہے. اور پھر اگر آپ ہندوازم کی طرف جائیں تو وہاں پہ تو ہر چیز ہی جو بھی ان کو بڑی چیز ملتی ہے اس کو وہ خدا کہہ دیتے ہیں. تو شجر، حجر اور جو بھی ان کے کوئی ہو اس کو کہتے ہیں بھگوان، خدا کہہ دیتے ہیں. تو ہزاروں خداؤں کا تصور ان کی پایا جاتا ہے. تو الہ واحد سے یہ ایکچولی جو میں بات بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالی ہم کہتے ہیں کہ الہ واحد. تو قرآن کریم میں بھی اس یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ الہ کہ وہ ایک واحد معبود ہے. اب الہ جو ہے وہ عربی زبان سے مذکر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق واحد کی ساتھ اس کے ساتھ مطابقت ہوئی ہے. لیکن قرآن یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے، اس سے ان لوگوں نے سمجھا اس طریقے سے. لیکن پوائنٹ جو میں بتانا چاہتا تھا جو میرے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو جینڈر سے پاک ہے، یعنی جنس سے، اس میں تو مذکر مؤنث کا کوئی تصور نہیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طاقت، ایک قوت، ایک اتھارٹی، ملکیت، یہ خدا کے صفات کے ساتھ ایک، یا کوئی بھی جو معبود ہو انسانوں کا، یہ ایک فطری طور پر کہ وہ کمزور کو کبھی بھی معبود نہیں کہہ سکتے، نہ اس کو وہ کر سکتے ہیں، بلکہ کسی نہ کسی طاقت کا یا صفت کا مالک سمجھتے ہیں. اس لحاظ سے انہوں نے وہ ان کو بنایا ہوا ہے. تو الہ واحد کہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی جنس نہیں، لیکن عربی لحاظ سے یہ ہے کہ ایک معبود. تو الہ اگر مذکر ہے تو واحد اس کے مطابق آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ الہ واحدۃ، کیونکہ آپس میں مطابقت جنس کا الفاظ کے میں، کلمات میں یہ اصول لاگو ہوگا. امتن تائے مربوطہ، تائے مدورہ، تائے مربوطہ، اور یہ اپنی شکل کے لحاظ سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک، 99% امتن. تو اس کے لیے آپ دیکھیں واحدۃ. تو اگر ہم کہیں کہ الہ واحدۃ تو ٹیکنیکلی اصول مطابقت جو جنس ہے یعنی کہ اس کے مطابق یہ غلط ہو جائے گا. تو یہ اصول نمبر 1 لاگو نہیں ہوگا. امت واحد یہ بھی اس مطابقت جنس کے مطابق نہیں ہوگا. امت مؤنث، واحدۃ مؤنث. الہ مذکر، واحد مذکر. تو مذکر مذکر اور مؤنث مؤنث، مطابقت جنس، ایگریمنٹ آف جینڈر. تو اصول نمبر 1 جو ہے یہ آئے گا ہر جگہ. اس کے بعد اصول نمبر 2 یہ ہے کہ 3 سے 10 تک کی گنتی کے لیے، 1 2 کی تو ہم نے بات کر لی ہے، 3 سے 10 تک کی گنتی کے لیے، کاؤنٹنگ کے لیے، معدود یعنی وہ اسم، وہ چیز، وہ انسان یا جو شے جس کو گنا جا رہا ہے، وہ اسم حالت جر میں ہوگا. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ سٹ ڈاؤن پوزیشن، سٹنگ پوزیشن، حالت جر میں ہوگا اور ہمیشہ جمع میں ہوگا. 2 باتیں نوٹ کریں. 3 سے 10 تک جو بھی گنتی ہے اور قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے، 1 سے لے کر 12 تک ان انٹرپٹڈ یعنی کہ ان بروکن، یہ پوری مختلف آیات میں یہ لفظ آئے ہیں. حالت جر
حالت جر میں کیا ہے کہ آخر میں اعرابی حالت میں وہاں پہ کسرتین ہوگی، اور یا ایک کسرتین، اور ہمیشہ جمع میں ہوگا یعنی پلورل میں۔ اب اس کی مثالیں اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو جیسے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ثلاثۃ اشہر، تو نوٹ کرنے والی بات اصول نمبر 2 میں ہے کہ اشہر یہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ اشہرن کسرہ یہ حالت جر۔ فی الحال صرف آپ اس کو سمجھیں کہ اشہرن اور لیالن کی کیفیت کیا ہے؟ لیل رات کو کہتے ہیں، اور لیال اس کی جمع ہے، اللیل اور اللیال، تو لیال جو ہے اس کی جمع، شہرن ایک شہر جیسے شہر رمضان، اور اشہر اس کی پلورل جمع۔ تو آپ دیکھیں کہ اشہر جمع اور اشہرن حالت جر، لیالن حالت جر۔ آگے چلتے ہیں۔ اصول نمبر 3، اسی کو مزید واضح کرنے کے لیے 3 سے 10 تک کی گنتی کے لیے مخالفت جنس کا اصول لاگو ہوگا، یعنی 1 2 میں مطابقت جنس، جیسے ہم نے اوپر دیکھا کہ امتن واحدتن، الہ واحدن، اگر یہاں پہ میں کہوں طفلن واحدن، طفلتن واحدتن، یعنی طفل بچے کو کہتے ہیں اور طفلتن بچی کو کہتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ رجلن واحدن، امراتن عورت، تو واحدتن آئے گا، یعنی اس میں مطابقت جنس ایک کیٹیگری میں کے اندر آئے گا۔ لیکن اس میں مخالفت جنس، مذکر کا الٹ کیا ہے؟ مخالف مؤنث، مؤنث کا الٹ مذکر، تو اس میں یہ ہے کہ 3 سے 10 تک کی گنتی کے لیے یہ اصول لاگو ہوگا، یعنی اگر اس میں عدد جس سے گنتی کرنی ہے وہ مذکر ہے تو جس کی گنتی کی جا رہی ہے وہ مؤنث ہوگا، گنتی میں، تحریر میں، لکھنے پڑھنے میں، بیان کرنے میں یہ آئے گا۔ اور اگر اس میں عدد جس سے گنتی یعنی کہ جو وہ مؤنث ہے تو معدود جو ہے وہ مذکر ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ اس میں جو اصل فوکس ہے وہ معدود ہوتا ہے کہ جس کی گنتی کی جا رہی ہے، کیونکہ جو گنتی ہے وہ اپنی ذات میں کوئی اس کی ویلیو نہیں، مطلب ویلیو تو ہے لیکن وہ ایک خادمانہ اس کی حیثیت ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر گنتی کے تو اس وقت ضرورت پڑتی ہے نا کہ جب معدود جس کی گنتی کی جا رہی ہے اس کی کوئی امپورٹنس ہو، اس کو سگنیفائی کرنا ہو، اس کو مزید واضح کرنا ہو، اور کوئی کیلکولیشن ہو۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سورت کا نام بقرۃن ہے، سورۃ البقرہ، تو بقرۃن صفراؤن، صفراؤ بقرۃن ایک گائے کو کہتے ہیں، ٹھیک، اور بقرات جو ہے وہ اس کی جمع ہے، الف تا لگا کر بقرات گائیں، مطلب گائیں، تو ان کو گننا ہے۔ تو بقرۃن مؤنث اور اس کی جمع بقرات، تو اس کے لیے جو چیز آئے گی عدد وہ سبع مذکر، یعنی مخالفت جنس کا اصول۔ اب ابھی بات ہو رہی تھی کہ باب کی، باب جو ہے مذکر ہے اور بہت سارے دروازے پڑے ہوئے ہیں، جب گنا گیا تو وہ 7 دروازے تھے، تو جب 7 دروازے تھے گنا گیا تو اس کے لیے مخالفت جنس کا اصول یعنی الٹ اپوزٹ سبعاتو، تو سبع بقراتن، اب یوں سمجھیں کہ مذکر مؤنث، مؤنث مذکر، الٹ مخالفت جنس، تو یعنی دوسرے لفظوں میں یعنی اس میں جو معدود ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یوں سمجھیں کہ وہ ایک فوکل پوائنٹ ہے، اور باقی جو نمبرز ہیں وہ اس کی خادمانہ اس کو سرو کرتے ہیں، کہ اس کو مزید بتاتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اصول نمبر 4 پر، اور اصول نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ 11 اور 12، 10 تک تو ہم نے کر لیا نا کہ 3 سے 10 تک، 1 2 کی بھی ہو گئی، 3 10 کی بھی بات ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں۔ 11 اور 12 کے عدد کے لیے بھی 1 اور 2 کی طرح، اب یوں سمجھیں کہ جو اصول نمبر 1 تھا، اصول نمبر 1، یہ اصول نمبر 4 بھی سیم ہے، کوئی اس میں فرق نہیں، تھوڑا سا اس میں فرق ہے وہ آگے آئے گا۔ 11 اور 12 کے عدد کے لیے بھی 1 اور 2 کی طرح مطابقت جنس کا اصول لاگو ہوگا، ایگریمنٹ آف جینڈر،
یعنی اگر اس میں عدد یعنی عدد جسے گنتی کی جا رہی مذکر ہے تو جس کو گنا جائے گا وہ بھی مذکر ہوگا، اور اگر اس میں عدد مؤنث ہے اس میں تانیث ہے تو جس کو گنا جا رہا ہے معدود وہ بھی مؤنث ہوگا، ان میں ایگریمنٹ ہوگا۔ اب ہم اس کی مثالیں جو ہے وہ یہاں پہ لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ احدہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ احدہ اور جو واحد یہ سب سے زیادہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ تو جب حضرت دیکھا تھا انہوں نے احد عشرہ جو ہے نا، احد اگر ایک ہے تو عشرہ جو ہے وہ 10 ہے، تو 1 اور 10 مل کر 11 ہوئے، اور در حقیقت اس کے اندر بھی واو تھا۔ یہ ایک نوٹ کرنے والی بات ہے کہ احدہ اور اس کے بعد واو تھا، کہ جیسے ہم اوپر تھی نا کہ 99 9 اور 90 99 ہوئے، اس کے اندر بھی واو تھا، لیکن کثرت استعمال سے لکھنے پڑھنے میں اور شروع سے ہی یہ واو جو ہے یہاں پہ ساقط ہو گیا، یعنی واو عطفیہ، یعنی اور کے معنوں میں جیسے آگے آئے گا، آگے نظر آتا ہے جیسے تسعون و تسعون، یہ تھا نا کہ تسعون و تسعون، یہاں پہ واو ساقط نہیں ہوا، گرا نہیں، ڈیلیٹ نہیں ہوا، بلکہ پڑھنے لکھنے میں آتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تسعون تسعون، ایسے نہیں آتا، تسعون و تسعون، یہاں پہ بھی واو تھا، لیکن جیسے اب یوں سمجھیں کہ بسم اللہ میں جیسے الف جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا، ساقط ہو گیا، اور سیدھا با کو سین کے ساتھ جوائن کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو گنتی ہے اس کے اندر بھی واو نہیں آتا۔ آگے بھی اس کی مثال 20 تک چلتی ہے، ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ تو جیسے احد عشرہ کوکبن، حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف کے پہلے رکوع میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھائی تھی جس میں انہوں نے 11 ستاروں کو دیکھا تھا، اور اس میں دیکھا تھا کہ انی رأیت احد عشرہ کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، تو احد عشرہ 11، کوکبن ستارہ، کوکبن ستارے کو کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی یہ پوائنٹ ہے کہ اس میں اس کے آگے جب ہم مزید اس کو کریں گے تو بتاؤں گا، لیکن اس وقت آپ صرف مطابقت جنس کا کریں۔ لیکن چلیں اگر یہاں پہ بھی ذکر کاری دوں تو بہتر ہے کہ اس گنتی میں بھی جو عدد گنا جا رہا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوگا، مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا۔ منصوب حالت نصب میں ہوگا، نصبی حالت میں، اور مفرد ہوگا، اکیلا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں احد عشرہ 11 کوکبن، اب کوکبن اور کوکبان اور کوکبین 2 ہوتے ہیں، اور کواکب اس کی جمع ہے۔ قرآن کریم میں سورہ انفطار میں آتا ہے نا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، تو کواکب جو ہیں اس کی جمع ہے، لیکن 11 کے ساتھ ایک آیا ہے۔ یہ طریقہ کار اس کا ہے۔ اصول نمبر 4، احد عشرہ کوکبن، 11 ستارے دیکھیں۔ جب ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے ستارے، لیکن اگر ہم اس کو احد عشرہ کو نکال لیں اس طرف سے تو کہیں جی ہاں جی کوکبن، تو ہم کہیں گے ایک ستارہ، لیکن جو ہی اس کے ساتھ جب یہ عددی بنا اس کے ساتھ ملا کے تو یہ بن گیا کہ 11 ستارے، 11 سٹارز، یہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ گنتی کے اندر جو پہلے جو 2 لفظ ہیں ان کے اندر یا 10 تک ان میں تذکیر و تانیث بھی پائی جاتی ہے، تو اگر احدہ ہے تو اس کا جو مؤنث ہے تانیث وہ احدہ ہے۔ اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو 2 بیٹیاں آئی تھیں، ایک بزرگ کی پچھلی دفعہ ذکر بھی ہوا تھا، تو انہوں نے جب ان سے ڈائیلاگ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے وہاں پہ یہ فرمایا تھا ان کی امانت سے، ان کی جو ان کے جو نیک اخلاق اور انداز تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے جب ان کو بلایا تو سورہ القصص میں اس کا ذکر ہے، اور وہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی، تو آپ نے بتایا کہ جو ابنتین تھا نا، کہ ابنتن کو کہتے ہیں نا کہ اگر ابن بیٹا ہے تو ابنتن بیٹی، تو جو وہ پھر تھے
جو ابنتن، تو اس کی جو جمع تھی یعنی کہ دو جو تھے وہ ابنتین آ گیا، یعنی ابن ایک بیٹا، ابنین دو بیٹے، ابنتن ایک بیٹی، اور ابنتین دو بیٹیاں، دو بیٹیوں کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ احدبنتی ہاتین، ہاتین کی ہمیں اس میں اشارہ جب کر رہے تھے مرکب اشاری، اس میں ہاتین کی بات ہو رہی تھی کہ یہ ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک، احدبنتی، تو اب اس کو اندازے اس طرح سمجھیں کہ احد عشرہ کوکبن اور احدا عشرتا امرأتن، تو عشرہ تل کا عشرتن کاملہ 10 کو کہتے ہیں عشرہ، احدا ایک، واو جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے، اہل زبان نے اس کو وہ نہیں کرتے، تو احدا عشرتا 11 مؤنث چیزیں کیا ہے امرأتن۔ اب یہاں پہ امرأتن اگر ہم ویسے کہیں تو ایک امرأتن ایک عورت کو کہیں گے، اور امرأتن کی جمع آپ کو پتا ہے یا تو نسوتن ہے جمع قلت، یا نساء جیسے صورت نساء ہے، ٹھیک، تو لیکن ایک عورت، لیکن جب جو ہی یہ ساتھ ہمارے عدد مل گیا تو یہ ایک تو یہ ہے کہ حالت نصب میں ایک اور مفرد اکیلا، اور حالت نصب میں دو فتحہ کے ساتھ جیسے کوکبن، تو امراتن ایک عورت، ساتھ اس کے عدد مل گیا احدا عشرتا، تو مراد ہوگا کہ 11 عورتیں، ویمن آ جائے گا، اور عورت کی جگہ عورتیں آ جائے گا۔ اسی لیے آپ آگے دیکھیں کہ اثنا عشرہ شہرن، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، کہ فرمایا کہ ان عدت الشہور، ابھی ہم گنتی کی بھی بات کر رہے تھے کہ عدد، اور ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن سے آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے جس دور سے جس وقت سے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے ایک سال میں وہ 12 ہیں۔ تو آپ یوں دیکھیں کہ شہر جو ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان، ٹھیک، اور کہ 3 رمضان کا مہینہ، اور شہرین متتابعین جو 60 روزوں کا ذکر آتا ہے اس میں یہ بھی آتا ہے، تو جو شہور اس کی جمع ہے، لیکن یہاں پہ یعنی اسنا شہرن ایک مہینہ، اسنا عشرہ پہلے لگ گیا، اس کا مطلب ہے 12، اسنا عشرہ نون وہاں سے ڈراپ ہو گیا تھا نا اسنان، تو ملا کے نون اس کو جب ملایا تو 12 بن گیا، 12 اسنا عشرہ 12، اور شہرن حالت نصب میں، اور مفرد اکیلا ایک، تو یہ بن گیا اسنا عشرہ شہرن، کیونکہ شہرن جو ہے وہ مذکر ہے، وہ مؤنث اس کو ڈیل نہیں کیا جاتا۔ لیکن اب بظاہر یہ جو آئینن ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی مانگا تھا اپنی قوم کے لیے ان کے چیخنے چلانے پر، کہ اور فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی سے فرمایا کہ اس خاص پتھر پر اپنا یہ جو سٹاف ہے، یہ سونٹا ہے، اس کو لاٹھی جو ہے مارو زور سے تو یہ اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، اور ان کے مطابق تو قرآن کریم میں آتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اب یہاں پہ عین ایک چشمے کو کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے، اور اس کو مانوی لحاظ سے یعنی کہ وہ بھی ایک چشمہ ہے، اور عام اردو میں ویسے بھی اینک کو چشمہ کہتے ہیں، کہاں گئے آپ کے چشمے، میں نے یہ نئے چشمے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو عین جو ہے اس کی جمع آیون بھی ہے اور عیون بھی ہے، جو عیون ہے یہ جمع سپرنگز جو چشمے ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور آیون جو ہے یہ والی آنکھوں کے لیے آتی ہے، تبھی وہ دعا میں آتا ہے نا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، قرۃ اعین وجعلنا قرۃ اعین، تو ان المتقین فی جنات وعیون، متقی جو ہیں وہ جنات میں ہوں گے اور چشموں والی سرزمین میں، مطلب وہ جگہ میں ہوں گے، اس مقام پہ ہوں گے، تو آئینہ ایک چشمہ، عیون نہیں آیا، اس سے پہلے اثنتا عشرۃ آئینہ، تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ جب کیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ 12 چشمے، اگر کوئی کہے کہ 12 چشمہ
تو وہ یعنی کہ محاورتاً غلط ہو جائے گا. اسی طریقہ کوئی کہے فاؤنٹین، وہ غلط، یا اسپرنگ نہیں بلکہ ایسے لگائیں گے اسپرنگس، اور یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اصول نمبر 4 یہ کہتا ہے کہ مطابقت جنس، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بتاتا ہے کہ جس کی گنتی کی جا رہی ہے وہ اکیلا ہوگا، ٹھیک، اور مذکر مؤنث کا اصول بھی آئے گا، اور حالت نصب میں ہوگا، نہ وہ مرفوعی حالت رفعی حالت میں ہوگا، نہ جری حالت میں، بلکہ ہمیشہ. تو امرأتن، شہرن، عینن، اگر میں یہاں پہ کہوں کہ 12 مرد، ٹھیک، تو احد عشرہ رجلن آ جائے گا. اگر ہم کہیں کہ یہاں پہ ابھی عورتوں کا بھی بات ہو گئی ہے، اسی طرح اگر طفلن یا طفلہ آ گیا، لفظ آ گیا، طفلت ان کا تھا نا کہ بچی، تو طفلتن آ جائے گا. تو یہ تھے اصول نمبر 4 کے بات. تو آگے چلتے ہیں. آج کا میرے خیال اصول نمبر 5 ہی ہوگا. یہ انشاءاللہ 2-3 کلاسوں میں چلے گا، بلکہ جلسہ سالانہ سے پہلے جتنی بھی کلاسز ہیں اس میں ان جو 2-3 رہ گئی ہیں. ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی کلاس ہماری اب ٹیوزڈے کو ہوگی، جو ہفتے میں 2 ہوتی تھیں، اب مشکل ہے ذرا کام کی نوعیت کی وجہ سے. تو اگلی جو کلاس ہے ٹیوزڈے کو ہوگی، اور اس کے آگے جو بات ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. تو اصول نمبر 5 کے تفصیل کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا اختتام ہوگا. تو اس میں عرض ہے کہ 13 سے 19 تک، یعنی 1 سے 12 تو ہم نے کلیئر کر لیا نا. اب آگے چلتے ہیں 13 سے 19. ریممبر کہ 20 کو 20 یا 20 کہا جاتا ہے، وہاں پہ وہ دہائیاں، وہ جو 10 کی یونٹس ہے نا، 10+10+10+، وہ شروع ہو جاتے ہیں. 13 سے 19 تک کی گنتی کے لیے بھی 3 تا 10 کی طرح مخالفت جنس کا اصول لاگو ہوگا. تو یوں سمجھیں کہ ایک ہاتھ پہ اگر آپ سیٹ کر لیں کہ 1 سے 10 کو ہم سمجھ لیں 1 رائٹ ہینڈ پہ، اور لیفٹ کے اوپر 11 سے 20 تک کی یا 19 تک کی سمجھ لیں 11 سے 19، تو جیسے 1 اور 2 اور 11 اور 12 آپس میں بہت ملتے تھے، تو 3 سے لے کر جو ہے 9 یا 10 وہ ملتے تھے. تو یہ بھی 13 سے لے کر 19 تک جو ہے آپس میں ان میں بھی کافی مماثلت ہے. تو مخالفت جنس کا اصول لاگو ہوگا، یعنی اگر اس میں عدد مذکر ہے، جس سے گنتی کی جا رہی وہ مذکر ہے، تو معدود مؤنث ہوگا، اور اگر اس میں عدد مؤنث ہے تو معدود مذکر ہوگا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو صحیح اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بھئی دیکھیں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے، تو اہمیت عدد کی نہیں معدود کی ہے، جس کی خدمت کی جا رہی ہے، جس کو سمجھا جائے گا یہ ہے کیا، کہ مثلا اتنے یہ بناناز ہیں، یہ اتنے اورنجز ہیں، یہ ایپلز ہیں، یہ سیب ہیں، ان کو گنا جائے گا، اور یہ گنتی پھر خادمانہ حیثیت میں آ جائے گی. تو اب یوں سمجھیں کہ اگر معدود مؤنث ہے تو اس میں عدد مذکر، اس کو بلکہ میں اس کو جب دوبارہ ریسیٹ کروں گا تو یہ معدود کو پہلے لے آؤں گا، تاکہ اس سے یہ بھی پتہ چلے کہ معدود جو ہے وہ فوکس اس کے اوپر کیا جا رہا ہے، اس کے مطابق گنتی آگے پیچھے ہوگی. معدود تو ایک جگہ فکس ہے. تو جیسے اب آگے مثالیں دیکھیں. اربع عشرۃ، اربع اس کی جمع جو ہے اربعۃن آتی ہے، اربعۃن اور اربعن قرآن کریم میں آیا، یعنی کہ گنتی میں آتا ہے. تو عشرۃ اور عشرہ، تو آپ دیکھیں کہ اربع مذکر مؤنث، اور پھر آگے جس کو فوکس کیا جا رہا ہے وہ رجلن، وہ مذکر ہے. تو یوں سمجھیں کہ 2 مذکر کے درمیان میں اگر آپ اس طرح سمجھ لیں، یعنی کہ کئیوں کو بعض اس طریقے سے بھی چیزیں ذہن نشیر ہو جاتی ہیں کہ 2 مذکر کے درمیان میں مؤنث اور 2 مؤنث کے درمیان میں مذکر، ٹھیک. تو اگر معدود جو ہے مؤنث ہے، جیسے اربعۃ عشرہ امرأۃن، تو پہلا جو حصہ ہے وہ بھی مؤنث ہوگا. تو مؤنث شروع کے اندر بھی اور آخر کے اندر بھی. پہلا حصہ اربعۃ مؤنث جس کو گنا جا رہا ہے امرأۃن مؤنث، اور یہاں پہ بھی رجلن مذکر، پہلا حصہ مذکر. تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض کے لیے یہ مشکل ہے. تو آج کی کلاس جو ہے وہ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہمارا ٹائم بھی اب ہو رہا ہے، اور
اس کے بعد پھر آگے جو اس کی مزید جو کھول لیں گے ان کو، اس کے مطابق کہ ہم نے ابھی 20 تک کیا ہے، مرکب مفرد مرکب 20 تک، پھر ہم ان عقود کو کھولیں گے ان کو مزید، جو دہائیاں ہیں یعنی کہ 20 کے بعد کیا ہے، وہاں پہ پھر یہ معطوف کا آئے گا، کیونکہ وہاں پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 93 ناجتن 99، پھر اگر یہ ہے تو 89 کو کیسے کہتے ہیں، 21 کو کیسے کہتے ہیں، 41 کو کیا ہے، وہ ساری پھر اس کے اندر پھر یہ معطوف واو جا آتا ہے، یعنی 20 تک تو یہی چلتا ہے، لیکن جو ہی اوپر جائیں گے تو واو بھی اس کے اندر آ جائے گا، حرف عطف جو ہے، حرف عطف وہ بھی اس کے اندر، واو عطفیہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ تو اس کی انشاءاللہ اگلی کلاس میں نیکسٹ ٹیوزڈے کو اس کے اوپر مزید جو ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ حافظ صاحب، 20 کو ہماری عید ہے۔ ہاں معاف کرنا، بالکل ہی میں بول گیا وہ، تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ 27 کو اگلی دفعہ پھر ہوگی۔ تو عید اللہ تعالیٰ مبارک کرے سب کو خیر و عافیت سے، اور ٹھیک ہے ٹیوزڈے کو پھر کلاس نہیں ہوگی، اور اگلی جو کلاس ہے 27 کو، وہ 20 کے بعد پھر 27 بنتی ٹیوزڈے۔ ہاں جی 27 کو پھر ہماری کلاس ہوگی، اینڈ اس کے اندر ہم اس کو فنش کر لیں گے، تو دیٹ ول بی دا لاسٹ کلاس بیفور جلسہ، اور اس کے بعد پھر ہم ہالیڈیز پیریڈ میں چلے جائیں گے، ریویژن پیریڈ میں چلے جائیں گے، کیونکہ یہ تو علم تو اس کی ریویژن کرتے رہیں تو پھر ہی وہ ذہن میں رہتے ہیں، اور خاص طور پر اس طرح کا کمپلیکس اگر یہ نومیریکل سسٹم ہو، کاؤنٹنگ سسٹم ہو جیسے عربی کا ہے، میرا خیال ہے باقی جو کاؤنٹنگ سسٹم جتنے بھی میں باقیوں کو دیکھتا ہوں وہ کافی ایزی اس لحاظ سے، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں سے بہرحال انسان کی عقل بڑھتی ہے، تیز ہوتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے بندہ الرٹ مائنڈ ہو، پھر یہ بندہ اس کو کر سکتا ہے اپلائی۔ تو انشاءاللہ 27 کو ہماری کلاس ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم سپٹمبر میں اپنی انشاءاللہ یہ کلاس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے، اور وہ انشاءاللہ پہلی جو ہے 7 سپٹمبر کو انشاءاللہ ہماری 7 سپٹمبر کو، تو 27 جولائی کے بعد پھر ہالیڈے پیریڈ، مینٹیننس اپنا ریویژن پیریڈ، اور پھر 7 سپٹمبر کو یہ ہمارا جاری ہوگا، کیونکہ یہ جو گرامر لیسنس تھی اس میں جو فیڈ بیک یا مجھے کافی اس میں دلچسپی بھی ظاہر کی جا رہی ہے، اور وہ جو ہم نے حضرت سورۃ ابراہیم کا ہم نے جو شروع کیا تھا، اس میں جو ہم نے لغت اور دوسری چیزیں، اس کی بھی ان چیزوں سے گرامر سے صحیح سمجھ آئے گی۔ اور ویسے میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ لوگوں کی، میری بھی، آپ لوگوں کی بھی اصل جو توجہ ہے وہ لغت قرآن پہ ہونی چاہیے، کہ اس سے محبت قرآن کی بڑھتی ہے، باقی جو گرامر ہے یہ تو ایک خادمانہ اس کی حیثیت ہے لغت کے لیے، کہ یہ کہ لفظ کیسے استعمال ہوا، کس طریقے سے آگے بڑھا، لیکن اصل جو توجہ ہے وہ لغت پہ آتی ہے، کہ مثلا ایک ایک لفظ جو ہے اس میں بہت بڑی فلسفی ہے، اور اسی کو آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی جو ہے نا ڈکشنریز اور کتابیں لکھی گئی ہیں، باقی اس کو سمجھا کیسے گیا اس میں کسی حد تک جو ہے نحو کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اصل لب لباب یہ نہیں ہونا چاہیے، اصل جو ثواب ہے وہ قرآن کریم کی لغت کو جاننے کا ہے، نہ کہ یہ اس کی اتنی گہرائی میں، اس سے جو ہے نا ایک لحاظ سے منع بھی فرمایا گیا ہے کہ اتنا اس میں نہ ہو، بلکہ میں نے جتنا بھی علم کلام پڑھا ہے روحانی خزائن میں، اس میں لغت کے اوپر بار بار بات کی گئی ہے، اور اس کی بارے میں مزید بہت ہی ایمان فروز حقائق اور معرف جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور نحو کے بارے میں تو آپ فرماتے ہیں علیہ السلام کہ یہ تو نامکمل چھوڑ کے گئے ہیں، اور کسی وقت میں اس کے اوپر آپ کو بتاؤں گا مختلف حوالوں سے کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں اور کس طریقے سے، تو اس کی ایک خادمانہ حیثیت ہے، اصل ہماری کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم لغت، اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بیان کیے ہیں ان کے اندر بہت سارے معنی جہاں پوشیدہ ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنی اپنی جو ہے نا اس کا ایک خاص مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔